बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रशीद साफ़ी। आप देख रहे हैं करंट अफेयर स्पेशल। आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अफ़गानिस्तान में अबूरी हुकूमत का मुस्तक़बिल क्या है और तालिबान ने दुनिया से जो इंक्लूसिव यानी मुश्तरका हुकूमत का जो वादा किया है उस वादे का क्या होगा। और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे इस सेगमेंट में कि मुल्ला हैबतुल्लाह अमीरुल मोमिनीन है जो तालिबान के, वो इस वक्त कहाँ हैं और किस हालत में हैं। इसके साथ साथ जो सबसे अहम बात हमारे नाज़रीन के लिए होगी, हम तालिबान से बराह रास्त पूछेंगे कि इमरान खान साहब ने हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से जो अफ़गानिस्तान के हवाले से ख़िताब किया है उस पे उनका रद्द-ए-अमल क्या है। और इसके साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मुस्तक़बिल में अफ़गानिस्तान का पाकिस्तान और दीगर पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुक़ात की नहज क्या होगी या जहद क्या होगी। इन तमाम मौज़ूआत पे हमारे साथ मौजूद होंगे अफ़गानिस्तान के अबूरी वज़ीर इत्तलाआत ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब। उनसे आज हम गुफ्तगू करेंगे। ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम भी आपकी भी जानिब से आपको और आपके साथियों और तमाम बिनंदों का अपने सलाम और एहतराम पेश कर रहा हूँ। जी, जिस तरह मैंने अपने इब्तिदाइया में कह दिया है, इमरान खान साहब आप जानते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली से उन्होंने एक भरपूर ख़िताब किया है। अफ़गानिस्तान का मसला आलमी फ़ोरम पे उन्होंने एक मौसर अंदाज़ में उठाया है और दुनिया से ख़ुसूसन अमरीका से उन्होंने मुतालबा किया कि तालिबान की अबूरी हुकूमत के हवाले से अपने रवैये में लचक पैदा करे। और अक़वाम आलम से भी उन्होंने ये मुतालबा किया है कि तालिबान के हवाले से वो अपने रवैयों को दुरुस्त करे। इस हवाले से हम आपकी राय जानना चाहेंगे। कई ममालिक ने अमरीका और आलमी बरादरी के सामने हमारे हक में आवाज़ उठाई है। कुछ रोज़ कबल चीन और रूस ने भी हमारी हुकूमत के हक में अक़वाम मुत्तहिदा में बात की। कतर, उज़्बेकिस्तान और बाज़ दीगर ममालिक ने भी मुस्बत मौक़िफ़ अपनाया। पाकिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है, उसका मौक़िफ़ भी काबिल तहसीन है। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि वो अफ़गानिस्तान के साथ अच्छे रवाबित कायम करे। हम इस मौक़िफ़ पर पाकिस्तान के मशकूर हैं। अफ़गानिस्तान के साथ आलमी बरादरी के रवाबित ज़रूरी हैं। अफ़गानिस्तान के साथ हमसाया ममालिक के ताल्लुकात भी इंतहाई अहम हैं। अफ़गानिस्तान को तिजारती और इक़्तिसादी उमूर समेत तमाम शोबों में हमसाया ममालिक की मदद की ज़रूरत है। हमें तवक्को है कि हमसाया ममालिक आलमी सतह पर अफ़गानिस्तान से मुतालिक अपना मुस्बत किरदार जारी रखेंगे। मुजाहिद साहब, ये पूछना था कि 15 अगस्त के बाद जो अफ़गानिस्तान में तब्दीली आई है, ये तब्दीली आपकी नज़र में किस कदर कामयाब रही है? क्या मुश्किलात सामने अब भी मौजूद है? मुस्तक़बिल में क्या होगा? इस हवाले से नाज़रीन को अगर हमारे आप बता सकें तो मेहरबानी होगी। ये अफ़गान कौम के लिए एक बड़ी तब्दीली और बाइस फ़ख्र है कि 20 साल की जंग, जिद्दोजहद और लाजवाल कुर्बानियों के बाद उनका मुल्क आज़ाद हुआ। गैर मुल्की अफवाज मुकम्मल तौर पर अफ़गानिस्तान से निकल गए हैं। ये एक बड़ी तब्दीली और फतह है। दूसरी बड़ी बात यह है कि अफ़गानिस्तान में जंग ख़त्म हो गई है और अमन कायम हो गया है। तीसरी बड़ी बात यह है कि हम एक इस्लामी रियासत की बुनियाद रख रहे हैं। मान लेते हैं आप कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में जंग का ख़ात्मा हो गया है। पंजशीर की जंग के बाद हम ये तस्लीम कर रहे हैं कि गुज़श्ता 40 साल में जो अफ़गानिस्तान में एक खुली जंग की जो फ़िज़ा थी वो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन इस वक्त अगर हम मगरबी मीडिया को देखें या इंटरनेशनल कम्युनिटी से पूछे तो अब भी पंजशीर और शुमाल में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की बातें हो रही है। अहमद मसूद का ताज़ा बयान आया है, आप पे इल्ज़ामात लगे हैं, अबूरी हुकूमत पे और तालिबान क़यादत पे इल्ज़ामात लगे हैं। इन इल्ज़ामात का क्या जवाब देंगे? मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि पंजशेर में लड़ाई ख़त्म हो चुकी है। पंजशेर का मरकज़ और तमाम अज़ला अमारात इस्लामी के कंट्रोल में हैं। पंजशेर के लोग भी घरों को लौट रहे हैं। बेशतर मकामी अमायदीन, उलमा इकराम और मुजाहिदीन हमारे साथ हैं। हम लोगों को इत्मीनान दिलाते हैं कि पंजशेर में किसी किस्म की मज़ाहमत नहीं हो रही। अमारात इस्लामी ने जंग के ख़ात्मे का ऐलान किया है।
ہم کسی کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے۔ اس کے باوجود اگر کوئی گروہ لڑائی کی خواہش رکھتا ہے یا وہ حملے کی کوشش کرتا ہے تو انہیں سخت جواب دیا جائے گا۔ افغانستان پر غیر ملکی تسلط ختم ہو گیا ہے، اب لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ اب وقت ہے کہ افغان قوم ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرے۔ گزشتہ دنوں افغانستان کی اہم شاہراہ سالن کو دوبارہ تعمیر کرنے کا آغاز ہوا۔ اس شاہراہ کا زیادہ تر حصہ جنگ، بارش اور برف باری کی وجہ سے خراب ہو چکا تھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اب اس طرح کے تعمیری کام ہو، سڑکیں اور پل بنیں، ہم لوگوں کے لیے گھر بنائیں، نئے شہر آباد کریں، افغانستان اقتصادی لحاظ سے ترقی کرے۔ ہماری خواہش ہے کہ ان تعمیری کاموں میں لوگ ہمارا ساتھ دیں۔ نہیں، پنجشیر میں کوئی مزاحمت نہیں ہو رہی، پنجشیر میں مکمل امن آ چکا ہے۔ گزشتہ کئی دنوں سے فائرنگ کا کوئی ایک واقعہ بھی پیش نہیں آیا، نہ کسی کو مارا گیا ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچا ہے۔ پنجشیر میں امن ہے، وہاں بڑے بڑے عوامی اجتماعات ہوئے ہیں، مقامی علماء اکرام اور عمائدین کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں، وہ لوگ بھی امن و امان کی صورتحال سے مطمئن ہیں۔ او نه څوک وژل شوي دي، نه چاته زیان رسېدلی، امن ده. او حتی لوی لوی اجلاسونه شوي دي، مجلسونه شوي په ولسوالیو د پنجشیر کې د خلکو سره د هماهنګۍ په وجه۔ مجاہد صاحب، آپ تو تردید کر رہے ہیں لیکن پھر بھی جو چادر اور چار دیواری کے حوالے سے الزامات ہے طالبان پہ مختلف علاقوں میں، پنجشیر کے علاوہ اگر ہم ننگرہار کی بات کریں، گرچہ آپ کے وزیر دفاع، عبوری وزیر دفاع ملا محمد یعقوب نے ان تمام الزامات کی تردید بھی کی ہے اور سیکیورٹی فورسز کو یہ ہدایت بھی کی ہے کہ عام شہریوں کو تنگ نہ کیا جائے، لیکن پھر بھی شکایات موجود ہے۔ اس حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے کہ کیا حکمت عملی اختیار کریں گے آپ لوگ کہ افغان عوام طالبان پہ اپنا اعتماد برقرار رکھیں؟ انشاءاللہ موږ په اطمینان سره ویلی شو چې نه د چا کور۔ میں اطمینان سے کہہ سکتا ہوں کہ نہ کسی کے گھر کی تلاشی لی گئی ہے، نہ کسی کے مال کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ پنجشیر میں تعینات سیکیورٹی حکام، گورنر اور تمام اعلیٰ عہدیدار مقامی ہیں، وہ اپنے لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اگر افغانستان میں جنگ نہ ہو تو عام حالات میں افغان ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہم ایک دوسرے کو عزت دیتے ہیں۔ پنجشیر میں تعینات فورسز کے اہلکار بھی بیشتر مقامی ہیں، وہ کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کر رہے، نہ ہی ہم اس کی اجازت دیں گے۔ پنجشیر میں لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرنے کے حوالے سے بعض میڈیا میں نشر کی گئی خبریں اور رپورٹس من گھڑت اور بے بنیاد ہیں۔ قندھار سمیت دور دراز علاقوں سے بعض اطلاعات آئی تھیں کہ کچھ لوگوں سے انتقام لینے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہم نے اس کے تدارک کے لیے فوری اقدامات اٹھائے ہیں۔ ان اطلاعات کی بھی تصدیق نہیں ہو سکی تھی۔ افغانستان کے عبوری وزیر دفاع مولوی یعقوب نے جو بیان دیا ہے وہ اپنی فورسز کی اصلاح کے لیے دیا ہے۔ انہوں نے تنبیہ کی ہے کہ عام معافی کے اعلان کے باوجود اگر کوئی انتقام کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ افغانستان کی اقتصادی صورتحال کیا ہے؟ درست ہے کہ وہاں پہ جنگ نہیں ہے لیکن زندگی بھی رواں دواں نہیں ہے جس طرح عام طور پہ ہونی چاہیے۔ اقتصادی صورتحال موجودہ کیا ہے اور مستقبل کے کیا بڑے اقتصادی منصوبے ہو سکتے ہیں جس کے تحت افغان عوام کی جو مالی مشکلات ہے، اقتصادی مشکلات ہے، ان کو کم کیا جائے، ختم کیا جائے؟ کوششیں جاری ہیں کہ مشکلات کو حل کر لیا جائے۔ بینک ایک حکمت عملی کے تحت بند کیے گئے تھے اور پھر دوبارہ کھول دیے گئے ہیں۔ ان کے لیے کچھ شرائط رکھی گئی تھی کیونکہ ہماری ترجیح تھی کہ افغانستان کی کرنسی کی قدر میں کمی نہ آئے، کیونکہ اس کے اثرات پورے ملک پر پڑتے ہیں۔ اب صورتحال بہتر ہو رہی ہے، تنخواہوں کی ادائیگی پر بھی کام کر رہے ہیں۔ کوشش ہے کہ تمام محکموں کے ملازمین کو تنخواہیں ملیں۔ ہماری کوشش ہے کہ افغانستان میں ٹیکس کا حصول بھی ایک منظم طریقے سے شروع ہو جائے۔ امید ہے کہ مالی مسائل جلد حل ہو جائیں گے۔ دغه کارونه باندې ګامونه اخیستل شوي دي، امید سره دغه مالي مسایل ډېر زر حل شي، یو میاشت یو نیم میاشت کې به موږ وتوانېږو چې مالي مسایل حل کړو انشاءالله۔ آپ جانتے ہیں سی پیک ایک بہت اہم علاقائی اور بین الاقوامی منصوبہ ہے اقتصادی، پاکستان اور چین کے تعاون سے یہ منصوبہ پاکستان میں بھی اس وقت زیر غور ہے، بلکہ اس پہ کام عملاً شروع ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں سی پیک، کاسا 1000 کے منصوبے یا اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم تائپی منصوبے کی بات کریں، اس حوالے سے طالبان کی کیا حکمت عملی ہے؟
او ان شاء الله زموږ لپاره څو لومړیتوبونه شته وروسته د جنگ له خاتمې نه موږ په دې باندې کار افغانستان میں امن قائم ہونے کے بعد ہماری ترجیح ہے کہ تجارت فروغ پائے۔ تاپی منصوبہ اہم ہے اور اس منصوبے پر کام کے لیے امن کا قیام ضروری تھا۔ اب جب کہ امن قائم ہو چکا ہے، ہماری کوشش ہے کہ یہ تاپی منصوبہ جلد شروع ہو سکے۔ کاسا منصوبہ بھی اہم موضوع ہے۔ سینٹرل ایشیا سے جنوبی ایشیا کے لیے بجلی کی ترسیل ہمارے مفاد میں ہے۔ ٹرین منصوبہ بھی اس میں شامل ہے۔ ازبکستان سے بلخ افغانستان تک ٹرین کی پٹری بچھائی جا چکی ہے، پھر ٹرین سروس کو بلخ سے تورخم تک توسیع دی جائے گی۔ افغانستان کو پشاور اور پاکستان کے دیگر علاقوں سے منسلک کیا جائے گا۔ یہ بہت اہم منصوبہ ہے، اس پر بھی کام شروع ہو جائے گا۔ سی پیک کا منصوبہ بھی اہم ہے، اس میں تھوڑی سی تحقیق کی ضرورت ہے۔ چاہتے ہیں کہ اس منصوبے میں بھی ہم شامل ہوں، مگر افغانستان کے مفاد کے مد نظر رکھ کر جب افغانستان میں ہماری حکومت تھوڑی مستحکم ہوگی تو اس حوالے سے بھی ہم کام کریں گے۔ اس بارے میں اپنے اقتصادی ماہرین اور لوگوں کی رائے معلوم کریں گے، اداروں سے بات کریں گے۔ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ سی پیک ایک اہم منصوبہ ہے، پورے ایشیا کو منسلک کرنے کے لیے ایک شاہراہ کی تعمیر خوشائند ہے۔ ہر ملک کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، مگر اس کے لیے یقیناً ہماری کچھ شرائط ہوں گی۔ ہم افغانستان کے مفاد کو ترجیح دیں گے۔ پچھلے 20 سالوں میں ہماری پوری توجہ جنگ پر تھی۔ ہم ملک کو غیر ملکی تسلط سے آزاد کرانے کے لیے جنگ لڑ رہے تھے۔ اب جنگ کا مسئلہ ختم ہو چکا ہے۔ جنگ پر کافی سرمایہ بھی خرچ ہو رہا تھا۔ اب جنگ ختم ہونے کے بعد اقتصادی مسائل پر قابو پانا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا۔ کرپشن ختم ہو چکی ہے، پہلے پیسہ لوگوں کے ذاتی اکاؤنٹس میں جا رہا تھا۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم مالیاتی نظام میں شفافیت لائیں۔ ملکی ادارے بھی فعال ہو چکے ہیں، لوگوں کو مختلف محکموں نے خدمات کی فراہمی کا بھی آغاز کر دیا ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کر سکیں۔ ہماری ترجیحات میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم عالمی برادری سے اچھے سفارتی تعلقات قائم کریں۔ بہت سے ممالک کے ساتھ ہمارے رابطے قائم ہیں۔ اقوام متحدہ کے نمائندوں کے ساتھ بھی تعمیری گفتگو ہوئی ہے۔ افغانستان میں سرمایہ کاری پر بھی ہماری توجہ ہے۔ امن و امان کی صورتحال بہتر ہے تو ہماری کوشش ہے کہ مقامی اور غیر ملکی سرمایہ دار افغانستان میں سرمایہ کاری کریں تاکہ یہاں روزگار کے مواقع پیدا ہوں، غربت اور بے روزگاری میں کمی آئے، تاکہ لوگوں کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی آئے۔ ډیپلوماټیک ارڅه کې ښې اړیکې جوړې کړو. ډېرو ملکونو سره زموږ تګ راتګ او راشته درشته شوې ده. هغو استازي هم راغلي دي، ملګرو ملتونو استازو سره موږ لیکونه تبادله شوي دي. آپ کے یعنی طالبان قیادت کی دورہ چین اور روس کی خبریں آ رہی ہے، پاکستان کو کب میزبانی کا آپ شرف بخش رہے ہیں؟ پاکستان آنے کا طالبان کی عبوری حکومت کے کسی وفد کا مستقبل قریب میں ہم توقع کر سکتے ہیں کہ پاکستان بھی طالبان کا سرکاری وفد پہنچ سکتا ہے اسلام آباد یا پشاور؟ دا به موږ وکتلی شي کله چې پاکستان کے دورے کی دعوت جب ملے گی تو ہماری قیادت اس حوالے سے غور کرے گی۔ ہم پوری دنیا کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں۔ پاکستان ہمارا پڑوسی ملک ہے۔ پاکستان ہمارا پڑوسی ملک ہے۔ پاکستان افغانوں کا دوسرا گھر ہے۔ لاکھوں افغان مہاجرین اب بھی پاکستان میں رہائش پذیر ہیں۔ پاکستان کے ساتھ ہماری کئی چیزیں مشترک ہیں۔ پاکستان کے ساتھ ہماری کئی چیزیں مشترک ہیں۔ ہماری زبان مشترک ہے، مذہب مشترک ہے، رسم و رواج ایک جیسے ہیں، اور ہماری سرحد بھی مشترک ہے۔ ہم پاکستان کے ساتھ قریبی اور اچھے تعلقات کی خواہش رکھتے ہیں۔ ہمارا منصوبہ ہے کہ ہمارے نمائندے مختلف ملکوں کا دورہ کریں، ان کے ساتھ مسائل کے حل پر بات چیت کریں۔ روس، چین، پاکستان، ازبکستان، اقوام متحدہ اور دیگر ممالک کے نمائندے بھی افغانستان کے دورے کر چکے ہیں۔ ان کے ساتھ ہماری ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں۔ امید ہے کہ ان کے ساتھ ہمارے رابطے بڑھیں گے۔ ہمارے نمائندے بھی ان ممالک کا دورہ کریں گے۔ جب دورے فائنل ہوں گے تو اس کا اعلان بھی کیا جائے گا۔ ہماری توقع ہے کہ یہ دورے افغانستان کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔ مجاہد صاحب، یہ پوچھنا تھا، پاکستانی پرچم کی بے حرمتی ہوئی تھی، انتہائی افسوسناک واقعات تھا۔ آپ نے اور عبوری حکومت نے افغانستان کی اس کی مذمت بھی کی تھی۔ ہم جاننا چاہیں گے تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے کہ اس قسم کے واقعات کو مستقبل میں روکنے کے لیے کیا اقدامات ہو رہے ہیں، اور جن لوگوں نے یہ جو ناپاک جسارت کی تھی ان کے خلاف کیا کارروائی ابھی تک ہوئی ہے؟ ولې موږ جدي یو، موږ د خپل همسایه هېوادونو د هغو د ارزښتونو بیرغ او هویت دې ته درناوی لرو،
ہم ہمسائے ممالک کے پرچم اور حریت کا احترام کرتے ہیں، ان سے بھی توقع ہے کہ وہ بھی ہمارے پرچم اور خود مختاری کا احترام کریں گے۔ انفرادی طور پر کوئی شخص غلطی کر سکتا ہے، لیکن اس سے تعلقات خراب نہیں ہونے چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے ہم ابھی حالت جنگ سے نکلے ہیں۔ اگر کسی سے انفرادی غلطی ہو جائے، کوئی شخص پروپیگنڈے کا شکار ہو کر غلطی کر بیٹھے، تو وہ ملک کی نمائندگی نہیں کر رہا ہوتا۔ تورخم میں پاکستانی پرچم کی بے حرمتی کا واقعہ یقیناً افسوسناک تھا، ہمیں بھی اس پر دکھ ہوا۔ پاکستان کی جانب سے افغانستان کے لیے امداد بھجوائی جا رہی تھی، ان گاڑیوں میں خوراک اور ادویات تھیں۔ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس جذبے کی قدر کرتے۔ اس گستاخانہ اقدام میں 3-4 لوگ ملوث سے وہ تمام گرفتار ہو چکے ہیں، ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ جو بھی دونوں ممالک کے درمیان تعلقات خراب کرنے کی کوشش کرے گا اور جو شخص بھی افغانستان کے مفادات کے منافی کوئی قدم اٹھائے گا یا افغانستان کے رسم و رواج کو پامال کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ خلاف ګام اخلي د افغاني دودونو خلاف افغانستان د خپل همسایګانو سره هم چې اړیکې د درناوي اړیکې غواړي۔ بلیک لسٹ کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ اس کا معاملہ کہاں تک پہنچا ہے؟ طالبان قیادت پہ ابھی تک سفری اور دیگر پابندیاں عائد ہے؟ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے آپ کے کچھ قائدین پر عائد پابندیوں کو مزید بڑھا دیا ہے۔ امریکہ کا بلیک لسٹ بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بتا سکیں کہ منجمد اثاثوں کے حوالے سے جو طالبان عبوری حکومت کی اپیلیں تھی، اس پہ کیا رد عمل دنیا کی طرف سے سامنے آیا ہے ابھی تک؟ د تور دیس موضوع زموږ سره د امریکایانو تعهد و امریکا چې کله موږ دوحہ مذاکرات میں امریکہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ بلیک لسٹ کا مسئلہ چند ماہ کے عرصے میں حل کر لیا جائے گا۔ یہ اقدام عالمی برادری اور ہمارے دونوں کے مفاد میں ہے۔ اعتماد کی بحالی اور باہمی رابطوں کے فروغ کے لیے بھی یہ ضروری ہے۔ عالمی برادری کو سمجھنا ہوگا کہ افغان کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہتے، وہ ہر کسی کے ساتھ اچھے تعلقات کی خواہش رکھتے ہیں۔ اچھے تعلقات کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ ہماری حکومت کو تسلیم کیا جائے، بلیک لسٹ سے ہمارے نام نکال دیے جائیں، ہماری قیادت کو آنے جانے کی مکمل آزادی دی جائے۔ یہ ہمارا اور افغان عوام کا حق ہے۔ سہیل شاہین کو اقوام متحدہ میں افغانستان کا مستقل نمائندہ مقرر کرنے کے لیے ہم نے اقوام متحدہ کو خط لکھا ہے، ابھی تک انہوں نے جواب نہیں دیا۔ ہم جواب کے منتظر ہیں۔ اگر وہ جواب نہیں دیتے تو یہ افسوسناک ہوگا اور افغان عوام کی حق تلفی ہوگی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارا نمائندہ وہاں جائے اور اقوام متحدہ میں اپنا نقطہ نظر پیش کرے۔ عالمی برادری کو اب اطمینان کرنا چاہیے کہ ہماری حکومت مشترکہ حکومت ہے۔ وہ لوگ جو غیر جانبدار ہیں، اہل ہیں، ماہرین ہیں اور سب سے بڑھ کر افغان قوم کو قابل قبول ہیں، حکومت میں شامل ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنی ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں۔ مگر یہ حکومت اب بھی عبوری ہے، اس میں مزید اصلاحات لائی جائیں گی۔ عالمی برادری کو بھی ہم سے تعاون کرنا ہوگا۔ اگر وہ ہم سے مضبوط رابطے قائم کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم ان کے خدشات دور کر سکیں گے۔ ہم ان کے مطالبات اور وہ ہمارا موقف سن سکیں گے۔ اب بتدریج مشکلات ختم ہو رہی ہیں۔ مشکلات کا خاتمہ باہمی تعاون سے ہی ممکن ہے۔ ہم ایک ایسی حکومت کی تشکیل چاہتے ہیں جو افغان عوام کی مشکلات کو حل کر سکے، عوام کی خدمت کرے، اقتصادی شعبے، امن و امان، تعمیر نو اور دیگر شعبہ جات میں عوام کی توقعات پر پورا اتر سکے۔ مجاہد صاحب، ایک دوسرا اہم موضوع جو اس وقت مغرب کے لیے بھی ہے اور تمام اقوام عالم کے لیے ہے، ملا حسن ترابی صاحب آپ کے سینئر رہنما ہیں اور وزیر جیل خانہ جات کی ذمہ داری بھی ان کے پاس ہے اس وقت۔ ان کی طرف سے جو حالیہ انٹرویو آیا تھا سامنے، اس میں شرعی سزاؤں کو سر عام کرنے کی بات ہوئی ہے۔ کیا واقعی جو ملا حسن ترابی صاحب کا جو موقف ہے کہ طالبان شرعی سزاؤں کو سر عام لاگو کرنے میں سنجیدہ ہے یا اس کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، اس حوالے سے ہم آپ کی حکومت کی رائے جاننا چاہتے ہیں کہ حسن ترابی صاحب کا جو موقف ہے وہ حکومت ہی کا موقف ہے؟ ان کی بات کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا۔ ملا ترابی صاحب امور جیل خانہ جات کے سرپرست ہیں۔ ملا حسن ترابی صاحب سے قیدیوں کے حقوق اور ان کے ساتھ سلوک سے متعلق سوال کیا گیا تھا۔ ان سے یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ شرعی قوانین کب تک افغانستان میں نافذ ہو جائیں گے۔ ان سوالات کے جواب میں ملا حسن ترابی نے کہا کہ یہ افغان عوام سے متعلق امور ہیں، جب نظام مستحکم ہو جائے گا تو جو قوانین بنیں گے وہی نافذ ہو جائیں گے۔ ملا ترابی نے یہ نہیں کہا کہ پرانا نظام دوبارہ رائج ہوگا اور سخت سزائیں دی جائیں گی۔ ان کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا۔
طالبان کی صفوں میں اختلافات کی خبریں سامنے آئی تھی. ملا عبدالغنی برادر صاحب اس کی وضاحت کر چکے ہیں, ویڈیو پیغام بھی جاری کر چکے ہیں. وہ آپ سے جاننا چاہیں گے جو یہ پکتیکا گروپ جہاں سے آپ کا بھی تعلق ہے اور گریٹر قندھار کی جو گروپ بندی کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہے, اس میں کتنی صداقت ہے؟ اس اختلاف موږ نه لرو. موږ د مشرانو کشرانو ټولو ترمنځ د ورورۍ فضا حاکمه ده. طالبان کے صفوں میں اختلافات نہیں ہیں, ہمارے درمیان بھائی چارے کی فضا قائم ہے. ملا عبدالغنی برادر اخن نے بھی اختلافات کی خبروں کی تردید کی ہے. ملا برادر کابل واپس آ چکے ہیں, انہوں نے اپنا دفتر بھی سنبھال لیا ہے. حقانی نیٹ ورک کے اہلکار بھی اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں. ہمارے مابین اختلافات کا تصور نہیں ہے. ہم بھائیوں کی طرح رہتے ہیں اور ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں, ایک دوسرے کی حدود سے واقف ہیں. سب نے ایک مقصد کے لیے مل کر کام کیا ہے. ہم ایسے لوگ نہیں ہیں کہ ذاتی ایجنڈے کو لے کر آگے بڑھیں یا ذاتی اختلافات درمیان میں لائیں. نہ ہم اپنے لیے کسی عہدے کے طلبگار ہیں اور نہ ہی وزارتوں کی خواہش ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے دائرہ کار میں رہ کر کام کریں اور دوسرے کے کام میں دخل اندازی سے گریز کریں. اس پر ضرور اختلاف ہو سکتا ہے کہ زیادہ عہدے فلاں کو دو اور وہ نہ مانے, مگر ہم عہدوں کے حصول کی دوڑ میں شامل نہیں. په دې باندې هیڅکله اختلاف نه شي. خدای مکړه موږ به یو له بله ځان مخته کول غواړو یا به ځان مقتدر کول غواړو. مجاہد صاحب, اس سے ایک جڑا ہوا دوسرا سوال, جب سے 15 اگست کے بعد پورے افغانستان پہ طالبان کا قبضہ ہے, آپ کے امیر المومنین ملا ہیبت اللہ ابھی تک منظر عام پر نہیں آئے ہیں. کہاں پہ ہیں, کس حالت میں ہے؟ خدا نخواستہ ان کی صحت خراب تو نہیں ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ اس حوالے سے ہمیں بتا سکیں گے کچھ؟ ولی هغه خو ان شاء الله ژوندی او ملا ہیبت اللہ حیات اور صحت مند ہیں اور روزمرہ کے امور انجام دے رہے ہیں. ملا ہیبت اللہ مسلسل وزارتوں اور عسکری قیادت کی رہنمائی کر رہے ہیں. سیاسی قائد ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک جید عالم دین بھی ہیں, اس لیے وہ خود نہیں چاہتے کہ ان کی ویڈیو بنے, وہ میڈیا کے سامنے آئیں یا ان کی تصویر شائع ہو. ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو میڈیا کے سامنے لانے کے لیے راضی کیا جائے. ہماری رہبر شورا اور حکومت ان کے احکامات کے ماتحت ہے. کوشش کوو وسم بیا مجمنه کوس ان شاء الله دې ته حد راسو. یعنی مجاہد صاحب آپ بتا رہے ہیں کہ ابھی تک جو طالبان کی عبوری حکومت ہے اور طالبان کی جو پوری تنظیم ہے وہ ملا ہیبت اللہ صاحب کی ہی قیادت میں ہے اور ان کی رہبری آپ کو حاصل ہے. داعش کی کیا صورتحال ہے؟ آپ متعدد مرتبہ بتا چکے ہیں کہ تنظیم کی شکل میں موجود نہیں ہے افغانستان میں داعش, لیکن پھر بھی بدامنی کے واقعات ہو رہے ہیں. ننگرہار میں, جلال آباد میں, آس پاس کے علاقوں میں مسح شدہ لاشیں مل رہی ہے, دہشت گردی کے واقعات بھی رونما ہو رہے ہیں. یہ کیا قصہ ہے؟ اگر داعش موجود نہیں ہے تو پھر بدامنی کیوں ہے؟ بلې اول خو داعش وایو داعش په افغانستان کې خو فزیکي حضور نه لري. داعش افغانستان میں منظم یا تنظیمی شکل میں موجود نہیں. داعش کے کچھ لوگ بعض علاقوں میں یقیناً اب بھی موجود ہیں. وہ جلال آباد اور کابل میں چھپ کر بیٹھے ہیں. ان کے خلاف ہماری جد و جہد جاری ہے. ہمارے ادارے ان کی کھوج میں ہیں. ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ اب افغانستان میں جنگ ختم ہو چکی ہے, غیر ملکی تسلط کا خاتمہ ہو گیا ہے. اب کسی پر حملہ کرنا مسلمان کو قتل کرنے کے مترادف ہے. مسلمانوں میں بھی ان مجاہدین کو قتل کرنے کے برابر ہے جنہوں نے غیر ملکیوں کے خلاف جہاد کیا اور قربانیاں دی. دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان میں اسلامی حکومت بننے جا رہی ہے. اب بھی اگر کوئی بغاوت کرتا ہے تو باغی سے متعلق احکامات شریعت میں بہت واضح ہیں. ہم ان کے خلاف فوری کارروائی کریں گے. ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. میں یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ کئی دنوں میں داعش کے کئی کارکن گرفتار کیے گئے ہیں جو قید میں ہیں. داعش کے کارکن ننگرہار میں بھی پکڑے جا چکے ہیں. انہوں نے کچھ چھوٹے موٹے حملے کیے ہیں. ہم بھی ان کے پیچھے ہیں اور ان کی تعداد زیادہ نہیں ہے. پڑوسی ممالک خصوصاً پاکستان کو سیکیورٹی خدشات لاحق رہتے ہیں افغانستان کی سرزمین سے, اور اس سائٹ پہ آپ جانتے ہیں کہ TTP کی شکل میں ایک سیکیورٹی خطرہ موجود ہے پاکستان میں. اس حوالے سے کیا یقین دہانی آپ کروا سکتے ہیں ہمیں؟ کالعدم TTP سے متعلق امارات اسلامی کا موقف یہ ہے کہ افغانستان کی زمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. ہم اپنی زمین کسی کے خلاف استعمال ہونے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے. یہ موقف افغان عوام اور اسلامی حکومت کے مفاد میں ہے. ہم اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں. اس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں. اسلامی ریاست کے قیام کے لیے امن و امان کی فضا ضروری ہے. ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے. ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم سائے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کریں. ہم پاکستان کو یقین دہانی کرانا چاہتے ہیں کہ ہماری زمین اس کے خلاف استعمال نہیں ہوگی.
ذبیح اللہ مجاہد صاحب، آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھانا چاہوں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ کشمیر میں بھارتی مظالم عروج پہ ہیں۔ آسام میں پچھلے دنوں جو ایک انتہائی افسوسناک اور انسانیت سوز واقعہ سامنے آیا ہے، جہاں پہ ایک لاش کی بے حرمتی کی گئی پولیس اور سیکیورٹی فورسز اور فوج کی موجودگی میں، بھارتی فوج کی موجودگی میں، مسلمانوں پہ جو مظالم ہو رہے، خصوصاً ہندوستان میں جو مسلمان ہیں ان پہ جو مظالم ہو رہے ہیں، آپ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ آپ امت کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ ہم آپ سے رد عمل چاہیں گے کہ کشمیر کے مسلمانوں اور ہندوستان کے مسلمانوں پر جو بھارتی ریاستی جبر و ستم ہے، اس حوالے سے طالبان کیا موقف رکھتے ہیں؟ پوری دنیا میں مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے خواہاں ہیں، چاہے فلسطین ہو، کشمیر ہو، میانمار ہو۔ جہاں بھی مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے، انہیں حقوق دیے جائیں۔ افغانستان کی حکومت بھی سیاسی اور سفارتی طریقے سے ان کو حقوق دلوانے کے لیے جد و جہد کرے گی۔ ہم کشمیر میں جاری مظالم کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ سے بھی مطالبہ ہے کہ کشمیریوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے اور ان پر جاری مظالم بند کیے جائیں۔ کشمیری عوام مظلوم ہیں، ان کے حقوق غصب کیے گئے ہیں۔ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، چاہتے ہیں کہ انہیں تمام حقوق ملیں۔ طورخم، چمن، سپین بولدک، غلام خان جیسے چیک پوسٹ مرکزی گزرگاہیں ہیں افغانستان اور پاکستان کے درمیان۔ اس سائٹ پہ بھی کچھ مسئلے ہیں، لیکن کچھ مسائل افغانستان کی طرف سے بھی ہے۔ ان پہ آمد و رفت کو روا رکھنے کے لیے کیا پاکستان کی قیادت سے اور جو متعلقہ لوگ ہیں ان سے آپ کی بات چیت ہو رہی ہے، اور کب تک ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جو سرحدی گزرگاہیں ہیں وہ عام شہریوں کے لیے اور جو تاجر برادری ہے ان کے لیے یہ گزرگاہیں کھل جائیں گی؟ موږ د پام د ولس غوښتنه مهمه ده، د پولې دواړه غاړې ولسونه ورونه ولسونه دي. ہمارے لیے لوگوں کے مطالبات اہم ہیں۔ پاکستان کے ساتھ سرحد کے دونوں اطراف لوگ آپس میں بھائی ہیں، ان کے درمیان رابطے اہم ہیں۔ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ کراسنگ پوائنٹس پر مشکلات نہ ہوں۔ پاکستان کی امن و امان ہمارے لیے بھی اہم ہے۔ پاکستان کا امن و امان ہمارے لیے بھی اہم ہے۔ ہماری خواہش اور کوشش ہے کہ افغانستان سے پاکستان کے لیے کوئی بھی امن و امان کا مسئلہ پیدا نہ ہو۔ ہم کسی کو افغانستان کے سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ پاکستان اور افغان عوام کے رابطے اور تعلقات دونوں ممالک کے مفاد میں ہیں۔ ہماری یہ توقع ہے کہ ہمسایہ ممالک پاکستان، تاجکستان، ازبکستان اور ایران کے ساتھ اتنے مضبوط اور اچھے تعلقات قائم کریں کہ ہم ایک دوسرے پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کر سکیں۔ ایک دوسرے پر اعتماد کر کے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہماری اقتصادی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے۔ البتہ ہمیں ایک دوسرے کی خود مختاری کا احترام کرنا ہوگا۔ ہمیں ایک دوسرے کی سرحدوں کا احترام کرنا ہوگا۔ باہمی احترام کے دائرے میں رہ کر ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے چاہیے۔ عوام کے درمیان تجارت اور رابطے جتنے مضبوط ہوں گے اتنا ہی ان ممالک کا فائدہ ہے۔ اس خطے میں استحکام آئے گا۔ اگر ہم ہمسایہ ممالک ایک دوسرے سے آزادانہ طور پر آنے جانے کی فضا قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر تمام پڑوسی ممالک ایک دوسرے کے لیے اتنے ہی اہم ہوں گے جتنا ان کا اپنا ملک۔ بالفرض اگر کوئی ازبکستان میں بدامنی پھیلانا چاہے گا تو یہ افغانستان کے لیے بھی ایسا ہی ہوگا جیسے افغانستان میں بدامنی پھیلانا چاہتا ہے۔ تمام ممالک ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کا جذبہ رکھیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کے مفادات منسلک ہوں گے۔ اسی میں سب کا فائدہ ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ مستقبل میں ایسے اقدامات اٹھائیں کہ اس خطے کے ممالک ایک دوسرے کے ساتھ اچھے قریبی تعلقات قائم کر سکیں۔ ان ممالک کے عوام ایک ملک سے دوسرے ملک بغیر ویزے اور پاسپورٹ کے سفر کر سکیں۔ بہت شکریہ ذبیح اللہ مجاہد صاحب، آپ کا وقت دینے کے لیے مشکور ہے۔ ہم پی ٹی وی نیوز کے ساتھ خصوصی انٹرویو آپ نے کیا، اس کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ تھے ذبیح اللہ مجاہد صاحب، افغانستان کے عبوری وزیر اطلاعات۔ مجاہد صاحب بتا رہے تھے کہ پاکستان افغانیوں کے لیے دوسرا گھر کا درجہ رکھتے ہیں، اور وہ ہمیں یقین دلا رہے تھے کہ افغانستان کی سرزمین کبھی بھی پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ ذبیح اللہ مجاہد صاحب عمران خان صاحب کے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس سے کی گئی تقریر کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے، تائید کر رہے تھے عمران خان صاحب کے موقف کی، اور وہ ان کا مطالبہ تھا کہ دنیا کے دیگر ممالک بھی پاکستان کی طرح افغان عبوری حکومت کی
حمایت کرے۔ ذبیح اللہ مجاہد صاحب کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ افغانستان میں قیام امن ہو چکا ہے، وہاں پہ اقتصادی سرگرمیاں بحال ہو چکی ہے، اور لانگ ٹرم میں اقتصادی منصوبے جیسے کہ سی پیک ہے، کاسا 1000 ہے، تائپی کے منصوبے ہے، ان کا کہنا یہ تھا کہ اس میں طالبان حصہ دار بھی بنیں گے، اور علاقائی جو کنیکٹیویٹی کا پاکستان کا ایک ویژن ہے اس میں بھی افغان عبوری حکومت پاکستان کا ساتھ دیں گے۔ تو یہ تھے، آپ نے ذبیح اللہ مجاہد صاحب کی گفتگو بھی سنی، اور آج کے سیگمنٹ کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اس قسم کے اور سیگمنٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اجازت چاہتے ہیں، اللہ نگہبان۔